अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या नवाज़ शरीफ साहब के दिल में अब भी कोई ख्वाहिश है कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। और दूसरी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं कि डील होगी, मुज़ाकरात होंगे, अगेंजमेंट होगी, क्या होगा, उस पर भी बात करेंगे। कुछ मज़ीद सियासी ख़बरें हैं, कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से उन पर भी रोशनी डालें। लेकिन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब ने और वज़ीर कानून, वो भी तारड़ हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, इन दोनों शख्सियात ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें डिजिटल राइट्स के हवाले से बातें हुई। क्या कहा वफाकी वज़ीर इत्तलात ने? कि कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए जिसके तहत कोई ऐसी अथॉरिटी हो जो हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। देखिए ज़माना आगे बढ़ गया है, किसी की हकूक की पामाली होती है तो डिजिटल राइट्स की वायलेशन के ऊपर हमारे पास क्या मैकेनिज्म? दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की कि जो डिजिटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हरासमेंट होती है, झूठी खबरें चलाई जाती हैं, इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। लेकिन डिजिटल राइट्स में जो बुनियादी चीज़ है, जो सबसे पहला हक़ है, वो ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक रसाई। अब ये उस हुकूमत के वज़रा डिजिटल राइट्स की बात कर रहे हैं जिसके दौर में अब 76 दिन गुजर चुके हैं और 76 दिन से पाकिस्तान में एक्स की सर्विस बंद है। पहले निगरान हुकूमत थी, अब इनकी हुकूमत आ चुकी है। 76 दिन से इस मुल्क के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो एक्स है उस तक रसाई बंद है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती शख्सियात और हुकूमत जो है वो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है कि कोई कौमी सलामती का मसला है, इस प्लेटफॉर्म में कोई इशू है। अगर इस प्लेटफॉर्म में कोई इशू है तो फिर हुकूमत क्यों इस्तेमाल कर रही है? सामने ये देखें आप, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्वीट है, आप देखें वज़ीर आज़म साहब की अपनी ट्वीट भी आपको नज़र आएगी। उसके साथ साथ आपको मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो एक सूबे की वज़ीर आला हैं वो भी ट्विटर इस्तेमाल कर रही हैं, एक्स इस्तेमाल कर रही हैं। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब मुल्क के अंदर एक्स की यानी ट्विटर की सर्विस बंद है। ये हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब भी ट्वीट कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये वज़ीर दाखिला साहब भी कर रहे हैं, सामने आपको उनकी भी ट्वीट नज़र आ रही होगी। मोहसिन नकवी साहब की, वज़ीर इत्तलात जो हैं वो भी उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। और पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहिबा, वो भी इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रही हैं। अब अगर इस प्लेटफॉर्म में कोई मसला है जिसकी वजह से हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाई हुई है तो हुकूमती शख्सियात खुद क्यों इसको इस्तेमाल कर रही हैं? क्या ये सिर्फ उनका डिजिटल राइट है कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, या फिर मकसद कुछ और है कि सिर्फ एक तरह की आवाज़ें आनी चाहिए, सिर्फ एक तरह का मौक़िफ़ आवाम तक पहुंचना चाहिए, आवाम को इस्तेमाल करने की इजाज़त ना? और ये सारी शख्सियात VPN लगा के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रही हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि कुछ सियासी मामलात हैं, कोशिश होगी कि उनके ऊपर पहले गुफ्तगू की जाए। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी मारिया मेमन साहिबा और सीनियर सहाफ़ी आरफा नूर साहिबा। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। मारिया, ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। सियासत पे तो हम आते हैं, ये जो डिजिटल राइट्स हैं इनकी प्रोटेक्शन की जो बात हो रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन क्या प्रोटेक्शन सिर्फ ये होगी कि कानून साजी फेक न्यूज़ के हवाले से हो, या इन प्लेटफॉर्म्स तक जो रसाई का मामला है उसको भी डील करने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया अतर। PMLN का डिलेमा ये है कि आज तक जो भी वेपनाइजिंग किस्म की कानून साजी इन्होंने की है या इनसे करवाई गई है या इन्होंने जानते बूझते हुए इस तरह के जो कवानीन लेकर आए जिसमें पीका शामिल है, सबको मालूम है, मुझे दोबारा इस पे रिफ्रेशर कोर्स देने की जरूरत नहीं है, तो आकर सबसे पहले इनके खिलाफ ही इस्तेमाल होते हैं। अब अगर हुकूमत कोई टफ कानून साजी करने जा रही है बिना किसी कंसल्टेशन प्रोसेस के, तो पहले ही उनको होशियार कर दें, खबरदार कर दें कि इसके जो विक्टिम्स बनने में आप भी सफ़े अव्वल में होंगे। इसको माजी इंडोर्स करता है मेरी स्टेटमेंट को। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि एक आइडिया है जिसका वक्त आ चुका है और दुनिया भर में वो वक्त आ चुका है। मैं बार बार जनरेशन Z की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि हम लोग पुराने लोग अपने स्टूडियोज में बैठ के, अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के जो मुल्क की मारूजी हालात हैं उससे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। एक नई पौध जवान हो रही है, जैसे 1960s में हमने देखा एक टर्बुलेंस आई और नए तौर पे लोगों ने अपने जो राइट्स के लिए आवाज बुलंद की और पूरी दुनिया में फिर वो सिविल राइट्स मूवमेंट्स चली और लोगों को राइट्स देने पड़े। कुछ वैसा ही मुझे इस वक्त गुमान होता है कि ऐसा ही पाकिस्तान में और दुनिया भर में हो रहा है। अमेरिका देख लीजिए, वहां की जो नई नस्ल है वो तो उनके पुराने लेगेसी मीडिया और उनके पुराने सियासतदानों के ख्यालात को सरेआम चैलेंज कर रही है, अपने तालीमी मुस्तकबिल दाव पे लगा रहे हैं और रियासत आगे से ताकत का इस्तेमाल कर रही है, रियासत आगे से टिकटॉक बंद कर रही है। क्या इससे आइडिया रुक जाएगा?
نہیں آئیڈیا کے پانی کی طرح ہے, اس نے اپنی جگہ بنانی ہے, لیکن پھر کیا کرے, کوئی اگر آئیڈیا آ جائے تو اس کا اچھے اور برے پہلو کے ساتھ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دیا جائے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. لیکن کوئی نہ کوئی ایسا بندوبست ضرور کرنا ہے جس میں آئیڈیا کے سامنے بند نہیں کرنا, لیکن حفاظتی حصار کے اندر ضرور اپنے آپ کو اور پورے معاشرے کو ہم نے رکھنا ہے. یہ بڑا ٹرکی کام ہے, اس کے لیے نہ کسی کے پاس مجھے اس وقت سمجھ بوجھ نظر آ رہی ہے, نہ انٹینشن نظر آ رہی ہے, نہ پرائیورٹی نظر آ رہی ہے. آنکھیں بند کر کے سب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 80s 90s نہیں ہے, 2024 کی نوجوان نسل کو سمجھیں, اور پاکستان میں ہونے والے تمام معاملات کو ہم پوری دنیا سے آئسولیٹڈ نہیں دیکھ سکتے. یہ ایک پوری ویو ہے جس کا ہم حصہ ہے. اچھا عارفہ, جو حفاظتی حصار کا ذکر کیا یہاں پہ ماریا نے, ایک طرح سے دیکھیں فائر وال چھوٹی موٹی تو آپ کو بنانی پڑے گی. سوشل میڈیا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ کچھ نہ کچھ ایشوز تو ہیں. آرٹیکل 19 ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم آزادی سے بولیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا ہو جائے یا سوشل میڈیا ہو جائے, کہیں پہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے اور اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے؟ شکریہ اطہر صاحب. بالکل, دیکھیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. آج سے میرے خیال میں کچھ سال پہلے ہم بالکل یہی گفتگو جو تھی مین اسٹریم میڈیا کے بارے میں, ٹیلی ویژن چینلز کے بارے میں کیا کرتے تھے کہ وہاں کو گفتگو ہو جاتی ہے, کسی طرح کا چیک نہیں ہوتا, ایڈیٹوریل کنٹرولز نہیں ہے, لوگوں کی عزتیں اچھال دی جاتی ہیں, اس طرح تو اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. مگر کیا کیا ریاست نے اس کے بعد اچھے قوانین بالکل نہیں بنائے. انہوں نے صرف پیمرا کو پاورز دے دیے, جو وہ پاورز اس طرح ایکسرسائز کرتی تھیں, ادارہ کرتا تھا کہ جس دن کوئی چینل پسند نہیں آتا تھا یا اس کے اوپر کوئی چیز تو وہ بند کر دی جاتی تھی, اور پھر ایک لیگل پروسیس شروع ہو جاتا تھا جو نہ ختم ہونے والا ہے. اب سوشل میڈیا کے بارے میں بھی یہی تنقید کی جا رہی ہے. دیکھیں, چاہے وہ پرانی روایت کی صحافت ہو یا سوشل میڈیا کا استعمال ہو, لوگوں کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے اگر اس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ, ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ بنائیں مضبوط اور اچھے ڈیفیمیشن لاز بنائیں, تاکہ اگر کوئی صحافی ہو یا کوئی ایک عام انسان ہو, وہ اگر سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ کسی کی کوئی عزت اچھالتا ہے, کوئی غلط بات کرتا ہے جو صحیح نہیں ہے, تو آپ اس کو کورٹ میں لے جائیں اور آپ کریں. پاکستان جیسے ممالک میں انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فائر وال بنانی ہے یا یہ کرنا ہے, یا تو بالکل کسی چیز کو ہم بند کر دیتے ہیں جیسے کہ آج کل ایکس پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کرمنلائز کر دیں. دیکھیں, صحافی اس ملک میں پہلے بھی کہتے رہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, اور آج بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو, کوئی بات پسند نہیں آتی, چاہے وہ صحافی کہے یا دوسرا کہے, آپ اس کو کرمنلائز مت کریں, آپ اس کے لیے اچھے ڈیفیمیشن لاز بنائیں اور پھر آگے چلیں. یہ پیکا جو ہے نا, یہ تو پھر وہی بات ہے کہ کرمنلائز کرنے والی. جی, ویسے ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ چاند پہ ہم کوئی چیز بھیج رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا مسئلہ ہے. اچھا ملک صاحب, اس وقت یہاں پہ پہلے بھی ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ایکس کے اوپر ایک طرح سے پابندی ہے, لیکن دوسری جانب حکومت سے لے کے پولیس سے لے کے سیاستدانوں سے لے کے ہر کوئی ایکس کو استعمال کر رہا ہے. ایک تو یہ کھلا تضاد ہے, اور دوسرا یہ ایک اور چیز کو شو کرتا ہے کہ ایکس سے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایکس کوئی جو پلیٹ فارم ہے وہ برا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بس حکومتی موقف دنیا کے سامنے رکھا جائے, جو عوام بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات نہ ہو. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جس ابھی عارفہ جس کی بات کر رہی تھی کہ میڈیا بھی چاہتا ہے ڈیفیمیشن کے لا ہوں, حکومت کو یہ قانون بنانے چاہیے, ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, یہ باتیں بالکل درست ہیں. حکومت کو قانون سازی ایسی کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں آپ نہ فیک نیوز پھیلا سکیں, نہ جس کے نتیجے میں آپ کسی کی کردار کشی کر سکیں. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سب, میڈیا ہو, آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو, آپ کی پولیس ہو, آپ کے تمام ادارے, آپ کے عدلیہ ہوں, وہ آئین کے اور قانون کے مطابق اس طریقے سے چلنے پہ نہ راضی ہیں, نہ ان کی خواہش ہے, اور نہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چلنا چاہیے. یہ بنیادی مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس سے نہ پوچھا جائے, دوسرے کو ضرور پوچھا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جو پیمرا لاز ہیں, پیمرا لاز بڑے واضح موجود ہیں, کونسل آف کمپلینٹس موجود ہے, کونسل آف کمپلینٹس میں لوگ جاتے ہیں, جرمانے ہوتے ہیں چینلز کو. اگر آپ نے کوئی جھوٹی خبر دی, میں نے کوئی جھوٹی خبر دی, یا پروگرام میں ہم نے کسی کے خلاف ایسی بات کی کہ جس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں تھا, تو پیمرا میں لوگ جا کے کمپلینٹ کرتے ہیں, اس میں پراپر دونوں پارٹیز کو سنا جاتا ہے, اس کے بعد فائن کر دیا جاتا ہے ٹی وی چینل کو. لیکن ہوتا کیا ہے,
کبھی آپ پیمرا میں جا کے صرف فائلیں دیکھیے گا کہ کتنے کروڑوں اربوں روپے کے جو جرمانے ہیں وہ کورٹ سے ان کے خلاف اسٹے آرڈرز ہم لے لیتے ہیں اور وہ حکم امتناعی کی بنیاد پر چلے جاتے ہیں. جب اس ملک کے اندر کسی قانون پہ عمل درآمد ہونا ہو اور راستے میں رکاوٹ آپ کی عدالتیں آ جائیں تو مجھے بتائیے آپ کام کیسے چلا سکیں گے؟ اسی طریقے سے ڈیفیمیشن کے لاز بنے ہوئے ہیں, اس پہ عمل درآمد کے لیے اگر کوئی کورٹ میں چلا جاتا ہے تو سال سال دھکے کھانے کے بعد وہ بالآخر اپنا معاملہ چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں اسے دھکے کھانے کی. اس لیے کہ جہاں داد رسی ہونی چاہیے وہاں داد رسی نہیں ہے. ادارے مضبوط ہونے چاہیے, ادارے مضبوط کیے نہیں گئے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہم مانیں یا نہ مانیں, وہ کہتے ہیں نا اپنی چارپائی کے نیچے جھاڑو پھیرنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے شتر بے مہار بن کر جو مرضی کہتے پھریں. کیا ٹی وی چینلز کے اندر جو خبریں دی جاتی ہیں ایجنڈے کے تحت نہیں دی جاتی؟ کیا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کیا پارٹی کے ایجنڈے کو جو ہے آگے پروموٹ نہیں کیا جاتا؟ کیا ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اس تقسیم کا حصہ نہیں بن گئے کہ کوئی جناب کسی پارٹی کو لانا چاہتا ہے, کوئی کسی پارٹی کو لانا چاہتا ہے, کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا ہوا ہے, کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ بنا ہوا ہے. یہ سارے کام ہم چاہتے ہیں اور ہم کرتے ہیں. اب اس کا فیصلہ کہاں ہونا؟ یہ فیصلہ ہونا تھا کورٹ آف لا میں, اور کورٹ آف لا میں جا کے آپ آرام سے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. اس لیے نہ پیمرا کام کر سکتی ہے, نہ پیکا کام کر سکتی ہے, نہ کوئی ادارہ کام کر سکتا ہے. تو سارے غیر آئینی طریقے سے چیزوں کو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ سارے کام پھر رک جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں. حالیہ دنوں میں ایک دو ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں. ہم نے دیکھا کہ موٹر وے کے اوپر اگر کسی خاتون نے کسی پولیس افسر سے بدتمیزی کی, حالیہ دنوں میں ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی بھی ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سمٹمز ہیں. یہ سمٹمز کس چیز کے ہیں جس کا ملک صاحب ابھی اشارہ کر رہے تھے, دیگر مہمانوں سے ذکر کیا کہ یہاں پہ کوئی آئین اور قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو طاقتور لوگ ہیں جب وہ آئین اور قانون کو نہیں مانیں گے, جب وہ وقت پہ الیکشنز نہیں کروائیں گے, جس ملک میں ججز جو ہیں انصاف مانگ رہے ہوں گے, تو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ سڑکوں کے اوپر عوام بیہیو کرے گی. وہاں پہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے اوپر مورل پینک کریٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کوسچن کرنا چاہیے کہ یہ سمٹمز ہمیں جو سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں اس کی اصل جو بیماری ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں ہے. سیاست کس طرف جا رہی ہے پاکستان کی, خان صاحب کو کیا ڈیل آفر ہو رہی ہے, اس پہ بات کریں گے ایک کے بعد. ویلکم بیک جی. آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے فواد چودھری صاحب نے کیا کہا, ذرا آپ سنیے. اگر آپ کہیں نا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے جو ہے وہ کر لیں گے تو وہ پھر عمران خان کو سخت نقصان ہو جائے گا, اس لیے ڈیل ممکن نہیں ہے. انگیجمنٹ ہونی چاہیے, ڈیل جو ہے وہ آؤٹ آف کوسچن ہے. کوئی بھی اگر عمران خان آج ڈیل کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے یا تو وہ تو شہباز شریف بن جائیں گے. آج آپ دیکھیں نا شہباز شریف کی کیا حیثیت ہے. ماریہ, فواد صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر آج خان صاحب کسی قسم کی ڈیل کرتے ہیں تو ان کی سیاست بھی اس نہج پہ پہنچ جائے گی جہاں پہ اس وقت شہباز شریف صاحب کی سیاست ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اور دوسرا, آپ کو ڈیل کی کوئی ایپیٹائٹ نظر آ رہی ہے؟ یہ جو نیا ورڈ متعارف کروایا چودھری صاحب نے, انگیجمنٹ, اس کو آپ کیسے دیکھیں گی؟ بالکل درست فرما رہے ہیں فواد چودھری صاحب. آپ دیکھیے نا, نواز شریف صاحب نے 1993 سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا, مطلب پوری ہماری جوانی جو مجھے اپنا سارا یاد ہے جب ہم یونیورسٹیز میں تھے, اسکولز میں تھے, نواز شریف صاحب اس وقت سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہے ہیں. اور آہستہ 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 2018 کا جب الیکشن آیا تو ہم نے دیکھا کہ پنجاب نے اوور ویلمنگلی اس وقت تمام نامساعد حالات کے باوجود نواز شریف صاحب کی پارٹی کو ووٹ دیا. یعنی پنجاب کا موڈ اس وقت بدل چکا تھا. جتنی پیمانے پہ ایک پولیٹیکل فورس چاہیے تھی اس کو سسٹین کرنے کے لیے کہ وہ حکومت بھی بنا لیتے, شاید وہ اس وقت موجود نہیں تھی. لیکن پنجاب کے اندر ایک باقاعدہ اگر ہم دیکھیں تو ایک بیج جو بویا ہوا تھا اس کا پھل نکلنا شروع ہو گیا تھا. اب آ جائے فاسٹ فارورڈ 2022 کے بعد, جیسے ہی پی ایم ایل این نے اپنا وہ بیانیہ چھوڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا, تو وہ پکی ہوئی فصل تھی, اور پکی ہوئی فصل عمران خان صاحب جو ہے وہ کاٹ کر لے گئے. کیونکہ اس وقت جو تمام پرانا غصہ تھا, جو ایک ٹراما ہوتا ہے نا جنریشن آفٹر جنریشن, جب وہ خان صاحب اس کے بینیفیشری تھے کیونکہ انہوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیا. اور جو ہی نواز شریف صاحب نے اپنا سٹانس چھوڑا, دیکھیے آج ہم بیٹھ کر بات کیا کر رہے ہیں. میں لاہور کی جمپل ہوں, میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ ہمیں یہ کہا جائے گا کہ نواز شریف صاحب شاید اپنی نشست بھی نکالنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. دس واز انتھنکیبل کہ وہاں پہ ان کی نشست کے بارے میں کنٹروورسی ہو, اور وہاں پہ ان کے جو پارٹی کے جاوید لطیف ٹائپ جو رہنما کو کہا جائے کہ ہم حلقے کھول دیں گے. کچھ صحافی ٹیلی ویژن پہ آ کے وی لاگ سر کے بتائیں کہ میاں صاحب کا حلقہ آج کھلا تو کل کھلا. کیا آپ میسجنگ کر رہے ہیں؟ یہی میسجنگ کر رہے ہیں نا کہ وہ حلقے میں گڑبڑ ہے. دس واز انتھنکیبل ایز سمبڈی ہو گرو اپ ان لاہور کہ ہم آج یہ بیٹھ کر بحث کر رہے ہوں گے. اور اس کی بینیفیشری دیکھیں, ملک کا موڈ بدل چکا ہے.
تو آپ سمجھتی ہیں کہ خان صاحب کے لیے بھی ڈیل کرنا؟ لیکن اس وقت اگر مجھے تو لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے آج اپنے سٹارز کو میں سافٹنس دکھائی تو ان کے ساتھ جو ووٹر ہے وہ ان کو چھوڑ کے چلا جائے گا. کیونکہ میں بار بار کہتی ہوں یہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. یہ ووٹ جو ہے صرف عمران خان صاحب کی محبت میں نہیں پڑا, وہ بھی ہے. اس میں سے بہت زیادہ ووٹ جو ہے ایک غصے کا ووٹ ہے, ایک بیزاری کا ووٹ ہے. اگر انہی کے ساتھ کل کو میں دیکھا کوئی سافٹنس ہوگی تو یہ ووٹ کہیں اور جائے گا یا گھر بیٹھ جائے گا یا چپ رہے گا, جیسے نواز شریف صاحب کا ووٹر اس مرتبہ باہر نہیں نکلا. ٹھیک ہے. اچھا عارفہ نور صاحبہ, یہ جو سیاست کرنے والی جماعتیں ہیں اور سیاستدان ہیں وہ ایک بات بار بار آج کل کہتے ہیں کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا اور اس کی وجہ سے پڑا اور اس کی وجہ سے پڑا. کیا یہ ووٹ صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ یا پھر ان کی اپنی کارکردگی کی بھی کوئی ریفلیکشن ہے؟ اطہر صاحب, obviously میرے خیال میں الیکشنز میں جب بھی لوگ ووٹ ڈالتے ہیں تو اس کی ایک صرف وجہ نہیں ہوتی. بہت کم میرے خیال میں تاریخ میں ایسے الیکشنز ہوں گے کہ ہم کہیں کہ صرف ایک وجہ سے ووٹ پڑا ہے. مختلف چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ماریہ صاحبہ بھی ذکر بھی کر رہی تھی. عمران خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی محبت کا ووٹ ہے. بہت سا ووٹ تبدیلی کے لیے ہے لوگوں کا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا خیال ہے کہ دا کنٹری نیڈز اے چینج فرام دا شریفس اینڈ دا بھٹو فیملی, اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے سامنے صرف ایک عمران خان ہی آپشن نیا ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ بھی ہے. وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ 2018 میں اگر پی ایم ایل این کے ساتھ گیا تھا, وہ اس دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ گیا ہے. مہنگائی کے خلاف بھی ووٹ ہوگا. جو تشدد کیا گیا پنجاب میں, یہ اس کا بھی ووٹ ہے. سو بہت ساری اس میں چیزیں ہیں. اگر اتنی زیادہ اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ مقبولیت ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی, تو اس میں یہ بہت سارے مختلف سپورٹ بیس جو ہے وہ ان کی طرف گئی ہے. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کلیئرلی اگر ہم صرف 2018 اور 2024 کا الیکشن دیکھیں, دو جماعتیں دیکھیں, اور ہم کہیں کہ 2018 میں کون سی جماعت جو تھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کر رہی تھی اور 2024 میں کون سی جماعت یہ بات کر رہی تھی, اور ان کی پھر آپ الیکٹورل پرفارمنس دیکھیں, تو آئی تھنک یہ ایک ووٹ ہے جو کافی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سگنیفیکنٹ ووٹ ہے. اس کو تو ہم ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے, وہ نظر آ رہا ہے. آج عمران خان صاحب 2018 تک لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے, ان کو لایا گیا ہے, یہ سلیکٹڈ ہے. آج لوگ ہیں وہ ان کو بھٹو سے کمپیئر کر رہے ہیں, تو پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کا تو اس کا بہت حصہ ہوگا نا اس میں. جی اچھا ملک صاحب, اس میں الیکٹیبلز اب کہاں پہ فیچر کرتے ہیں اس سارے سیناریو کے اندر جس طرح اب عوام ووٹ کرتی ہے؟ اور دوسرا یہ جو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے, آپ اس سے کیا تاثر لیتے ہیں کہ ابھی بھی یہ مانگ رہے ڈیل ہی ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور اس وقت صورتحال کیا ہے گراؤنڈ پہ؟ کیا کوئی رابطے ہیں اعلیٰ سطح پہ پاکستان تحریک انصاف میں اور اسٹیبلشمنٹ میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انگیجمنٹ اچھا لفظ ہے, انہوں نے چلے کم از کم جو ہے کسی ڈیل کا ایک نیا نام دے دیا ہے. دیکھیں پاکستان کی سیاست کو اگر آپ دیکھیں, ماضی کی سیاست یا آج کی سیاست, یہ جو عارفہ صاحبہ بات کر رہی ہیں میں اس سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ ووٹ جو ہے اس کے مختلف فیکٹرز ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے. آپ کا بیانیہ ہے, آپ کی پرفارمنس ہے, آپ کی دھڑے بندی ہے, آپ کی الیکشن کمپین ہے, آپ کے پاس کون سے کینڈیڈیٹس ہیں, آپ نے کس طریقے سے اس کو دھڑے بندی کو جو ہے لے کے چلا, پارٹی کتنی مضبوط ہے, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اور پھر آپ نے سیاست کس طرز کی ہے. پاکستان میں مولا جٹ کی سیاست پسند کی جاتی ہے. ایک زمانے میں میاں نواز شریف کیا کرتے تھے, بے نظیر کو للکارا کرتے تھے کہ ہم اٹھا کے تمہیں سمندر میں پھینک دیں گے, وہ پاپولر تھے. ایک سیاست عمران خان صاحب کی سیاست ہے, امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ ہم کرتے ہیں, ہم جناب کوئی مداخلت برداشت نہیں کریں گے, یہ بھی پاپولر ایک فیکٹر آپ کے پاس موجود ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ کسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ بڑا بڑھ گیا, اس کے نتیجے میں کوئی سیاسی جماعت اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر کھڑی ہو جائے گی تو وہ مستقبل کی سیاست اپنے ہاتھ میں کر لے گی, یہ بڑا مشکل سوال ہے. اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا 1990 میں میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے. اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے تھے. پھر 97 کے الیکشن کے بعد 2002 میں میاں نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, ملک سے باہر چلے گئے تھے. مسلم لیگ قائد اعظم اس ملک کے انتخابات کو جیت گئی تھی, اور اس ملک کے اندر آپ کو پتہ مسلم لیگ قائد اعظم کی حکومت آ گئی تھی. پھر شوکت عزیز صاحب آئے, جمالی صاحب آئے, یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے. وہ سر انتخابات عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ 2010 کے بعد ختم ہو گئے تھے. میں سر آپ سے عرض کروں, جی میں عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے,
اور میں اگر تھوڑا سا ماضی کی ایک نشست آپ کو وہ بھی یاد کروا دوں، 2002 کے انتخابات تھے، میاں والی سے وہ الیکشن کمپین چلانے کے بعد اسلام آباد گھر جا کے سو گئے تھے، اس لیے کہ انہیں پولنگ اسٹیشنوں پہ اپنے کوئی لوگ نظر نہیں آئے تھے. انہوں نے کہا بڑی زیادتی ہوئی، لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. رات کو جگا کے انہیں کہا گیا نہیں حضور آپ سیٹ جیت چکے ہیں، واپس میاں والی تشریف لائیے. دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اور جو سہیل بڑائے صاحب کہتے ہیں نا ایک آپ کی مقبولیت ہے ایک آپ کی قبولیت ہے، اس ملک میں قبولیت کے ساتھ سیاسی جماعتیں آگے بڑھی ہیں، وہ مانیں یا نہ مانیں. 2018 میں عمران خان صاحب پرو اسٹیبلشمنٹ تھے، اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کر آئے اور انہوں نے اس جو ہے جنوبی پنجاب محاذ کو ساتھ ملایا، ٹکٹیں واپس کروائیں پی ایم ایل این کی، اس کے باوجود آر ٹی ایس بٹھایا، سارے کچھ کیا. اور ہر بندہ آپ کا بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار لینے جا رہے ہیں. ٹھیک، اس میں ملک صاحب پھر جو تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم ایک منٹ ملک صاحب یہ ذیلی سوال لے لیجیے گا، ذیلی سوال لے لیجیے گا، یہ آپ اسی میں ایڈ کر دیجیے گا. اب جو تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم بات کریں گے صرف اسٹیبلشمنٹ سے، تو پھر تو ان کا موقف درست ہوا نا کہ جب تک ان سے بات نہیں ہوگی ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، واپسی ممکن نہیں ہو سکتی. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اگر وہ انہیں پاپولر بنا دیا گیا ہے اور اب وہ طاقتور ترین بن چکے ہیں، اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کی نہ کسی بات کو سنیں گے نہ ان سے بات چیت کریں گے، بلکہ آرمی چیف بھی اپنی مرضی کا لے کر آئیں گے. جنرل عاصم منیر کے خلاف ان کی اپائنٹمنٹ روکنے کے لیے جس مہم کا عمران خان صاحب نے آغاز کیا تھا وہ ان کے گلے میں پڑی ہوئی ہے. موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے. پھر 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد جو واقعات کے نتیجے میں پی ٹی آئی جو زیر عتاب ہے، اس لیے اب عمران خان صاحب اپنے مقدمات کی رہائی بھی چاہتے ہیں. اب عمران خان صاحب اسی طریقے سے لاڈلا پن چاہتے ہیں جس طریقے سے آج شباشی سب لاڈلے ہیں. اس ملک کا سیاستدان ٹی وی پہ بیٹھ کے جلسے میں بیٹھ کے کوئی اور بات کرتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اپنے سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کرتے اس کا موقف کچھ اور ہوتا ہے. آرمی چیف امریکہ کے دورے پر تھے، انہوں نے پلان کیا کہ وہاں مظاہرہ کریں گے، $2.5 لاکھ دیے گئے مختلف لوگوں کو کہ آپ ٹرانسپورٹ لے کر آئیں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے. وہ پروٹیسٹ کیوں نہیں ہوا؟ یہ اسی انگیجمنٹ میں آ گئے تھے کہ جی ٹھیک ہے ہمارے لیے کوئی راستہ نکالیے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کھلم کھلا اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے اقتدار میں آ رہی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ اینٹی بیانیاں رکھتی ہیں دل سے، تو میرے خیال میں وہ غلطی پر ہے. شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں. چودھری پرویز لائی صاحب نے سٹیج پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کو کہہ دیا تھا قمر باجوہ صاحب کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، میں ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا. عمران خان صاحب نے پارٹی کا صدر بنا دیا تھا. یہ کون سا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے 5 لوگ وہاں بات چیت کریں، آپ کے لیے ماحول بنائیں، آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے راستے بنائیں، لیکن آپ پبلک میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر بیٹھے رہیں. یہ تضاد ہے سیاست کا. بریفلی ذرا بتا دیجیے گا، اس وقت کوئی رابطہ تو نہیں ہے، اس وقت ہائی لیول پہ کوئی رابطہ تو نہیں ہے؟ بریفلی ذرا بتا دیں تحریک انصاف میں اور اسٹیبلشمنٹ میں. میرے خیال میں رابطوں کی کوشش ہوتی رہی ہے، اب بھی رابطے ہیں. امریکہ سے کچھ لوگوں نے رابطے کیے تھے جو امریکہ میں تنظیم ان کی بیٹھی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ گیونگ اینڈ پہ ہے، ریسیونگ اینڈ پہ نہیں. آج کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ لینا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں لینا. اس لیے اپر ہینڈ والے لوگ جو ہوتے ہیں کسی ڈیل یا کسی مذاکرات کے اندر ان کی مرضی کے مطابق ڈیل. ٹھیک ہے، اب میاں صاحب کی جو چوتھی وزارت عظمیٰ ہے اس کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. یہاں پہ کوئی بھی جماعت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کے اقتدار میں نہیں آ سکتی، یہ ایک ایسی بات ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے اور اس کی مثالیں بھی آپ کو ملتی ہیں. 8 فروری کے جو انتخابات تھے اس میں لگتا ہے اس طرح کہ کچھ چیزیں بدلی ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف جن کے اوپر کہا گیا کہ ریڈ لائن لگ گئی ہے، انہوں نے حکومت بھی بنائی اور وہ وزیر اعلیٰ بھی بنایا کہ جس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو تحفظات تھے، لیکن کیا اس سارے عمل میں انہوں نے کوئی کمپرومائز کیا؟ یہ بھی ایک بحث طلب چیز ہے. بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ماریا، ہم نے دیکھا کہ جاوید لطیف صاحب نے ایک اور بیان دیا ہے جس کی وجہ سے اب ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا 2 سال کے بعد دوبارہ انتخابات ہوں گے، میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب نے اب ایک فیصلہ کر لیا ہے، وہ سیاسی ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، سیاسی ریٹائرمنٹ میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ اس کو لینا چاہیں گے. دیکھیں نا، 2 اس ملک کے اندر روایتی حریف رہے ہیں اب تو عمران خان صاحب پچھلے 10-12 سال سے. ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پی ایم ایل این ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سربراہ آصف الزرداری صاحب ہیں، ان کی سیاست کا اس وقت اگر ہم اختتامی اس میں مراحل میں دیکھیں تو وہ تو بطور صدر پاکستان ریٹائر ہوں گے، لیکن نواز شریف صاحب کیا بطور مریم صاحبہ کے مینٹور ریٹائر ہوں گے؟ جو ان کو ایک کلوجر چاہیے تھا سیاسی طور پہ، جو ایک پیک ہوتی ہے یا کلائمیکس ہوتا ہے کسی کی بھی سیاست کا، وہ حاصل نہیں کر پائے. سو کہیں نہ کہیں ان کو تشنگی ضرور ہوگی. ایک تو یہ نکتہ ہے.
दूसरा ये कि जो स्टनिंग ह्यूमिलिएशन है जिसमें वो अपनी नशिस्त बड़ी मुश्किल से निकाल पाए हैं या उनको नशिस्त मैनेज करके दी नहीं गई व्हाटएवर, क्योंकि पीएमएलएन की अपने अंदर की चैटर है ये हम कोई भी तरह से इन्वेंट नहीं कर रहे हैं। फॉर्म 45 47 के ऊपर बेशुमार शोज हो चुके हैं और उसके बाद मुख्तलिफ मीडिया के अंदर लोगों से ये धमकियां दिलवाना कि नशिस्त खुल जाएगी, हल्का खुल जाएगा, ये जो स्टनिंग ह्यूमिलिएशन है, जैसे नवाज शरीफ साहब की एक तबीयत है, एक मिजाज है, वो ये भूलेंगे नहीं और वो जरूर कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो है इस पे एक सियासी तौर पे कोई किरदार अदा करेंगे, वो सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे होंगे। सो उनकी जो अगर हम शख्सियत की एक देखें पास्ट रिकॉर्ड तो ऐसा होगा। बाकी जो चौथी मरतबा वजीर आजम, मैं रिक्वेस्ट करूंगी पीएमएलएन वालों से, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी पार्टी को वाइब्रेंट रखना है, रेलेवेंट रखना है, बार बार आपको बता रही हूँ कि अवाम के मूड को समझें, जो नया वोटर है उसके मूड को समझें। 1.5-2 करोड़ इस मरतबा आया, अगली इलेक्शन में फिर 1.5-2 करोड़ होगा। वो नहीं चाहते हैं ये वही पुराने चेहरे अपनी जमात को, इतनी जरखेज जमात है उसके अंदर से आप कोई और लीडरशिप लेके आए। देखिए पीपल्स पार्टी की बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक बात जरूर है, 12 साल से 16 साल से उनके सूबे के अंदर कोई भुट्टो या कोई उनका रिश्तेदार सीएम नहीं बना है। ठीक। कोई और जब प्राइम मिनिस्टर बनाया तो उन्होंने किसी अपने रिश्तेदार को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। जब वो विफाक में थे उन्होंने अपने वर्कर्स को या कुछ और जो पॉलिटिकल उनके लीडर्स है उनको बनाया है। सो वो भी एक लेवल ऑफ डिसोसिएशन बरकरार रखते हैं। उन्हें अंदाजा है कि ये चीज उनको हेल्प नहीं करती, तो शरीफ खानदान को ये सोचना पड़ेगा। सादर साहब को आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, यानी कि हर वो चीज जिसके अगेंस्ट आपको वोट पड़ा है इक्तदार में आने के बाद आप वही कर रहे हैं और आपने कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखानी है, तो फिर आई डोंट नो आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल पॉलिसी क्या है, या कोई पॉलिटिकल पॉलिसी है ही नहीं। अब सारे इलेक्शन ऐसे ही हुआ करेंगे, जिसकी बदमाशी है वो ले ले अपना फॉर्म 45 47 देखें, बाद में ट्रिब्यूनल्स उनको 2-2 2.5 साल जो फैसला करके दिखाते हैं। हम भी बैठे हैं यहाँ पे भी बैठे हैं। सो क्या अब यही सियासत होनी है आगे? तो ये हर किसी ने अपने फैसले करना है। आरफा, क्या आपको लगता है कि 2 साल बाद दोबारा हम इंतखाबात की तरफ जा रहे होंगे, जिस ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि 2 साल बाद दोबारा इंतखाबात हों और मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन जाएं? देखिए अतर साहब, पाकिस्तान के अंदर तो 3 या 6 महीने के बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल होता है। 2 साल तो मेरे ख्याल में कोई नजूमी शायद आपको बता सके, मेरे बस की तो बात नहीं है। देखिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि इतनी गैर यकीनी है सूरत हाल में। पाकिस्तान में खैर हर वक्त ही होती है ये अनसर्टनिटी, बट ये जो जिस तरह ये इलेक्शंस हुए हैं, जो इनके नतीजे निकले, फिर जो 8 फरवरी का नतीजा था, फिर जो हम कहें 9 फरवरी का नतीजा था, उसमें कितनी कुछ लोगों के ख्याल में, और मैं भी उनमें शामिल हूँ, इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई है कि शायद हम में से बहुत को लगता है कि इसको सस्टेन करना, इसको 5 साल तक चलाना बहुत मुश्किल होगा। एक हुकूमत बहुत कमजोर है, उसकी मैंडेट पे बहुत से सवालात हैं। फिर दूसरी तरफ जो इस वक्त मईशत की हालत है, जो नया IMF का प्रोग्राम आना है, वो एक इतना कहा जा रहा है कि उसकी जो शराइत होंगी वो इतनी मुश्किल है कि मेरे ख्याल में उसकी वजह से हम बहुत से लोग समझते हैं कि शायद इसको चलाना 5 साल इसी हुकूमत को जरा मुश्किल रहे। फिर मेरे ख्याल में हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 2008 के बाद जितनी हुकूमतें आई हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर ने तो अपनी टर्म मुकम्मल की ही नहीं, तो इस दफे हम क्यों 5 साल का जिक्र करते हैं? जी, वाहिद एक प्राइम मिनिस्टर देखें जिन्होंने अपनी टर्म से ज़्यादा परफॉर्म किया, और वो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब थे, काकड़ साहब। वो 90 दिन के लिए आए थे, माशाल्लाह काफ़ी दिन रहे, और उसी तरह वज़राए आला को भी हमने सुबह में देखा। अच्छा मलिक साहब, इसाक डार साहब का नायब वज़ीर आज़म बनना, राना सनाउल्लाह साहब को अब मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर बना दिया गया है हुकूमत के अंदर, क्या ये मियाँ साहब इन रोड्स बना रहे हैं, हुकूमत के अंदर अपनी ग्रिप मजबूत कर रहे हैं, या फिर ये मामूल की चीज़ें, आप इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं देख रहे? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत है इसलिए कि उनकी बेटी पंजाब की वज़ीर आला है। जो हम समझते हैं शहबाज शरीफ साहब किसी की मर्ज़ी के बगैर, यानी मियाँ नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर वज़ीर आज़म बन गए, ऐसा कतन नहीं है। देखिए, सियासत के अंदर मुख्तलिफ बयानात मुख्तलिफ ज़रूरियात के तहत दिए जाते हैं। जवेद लतीफ़ साहब क्यों बयानात दे रहे हैं, वो अपनी एक ज़रूरत के तहत बयानात देते रहे। राना सनाउल्लाह साहब के जो बयानात थे वो अपनी पार्टी, विद इन पार्टी, अपनी ज़रूरियात के तहत थे। इसाक डार साहब भी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की मर्ज़ी के साथ वज़ीर आज़म के साथ डिप्टी लगाए गए हैं। मुस्लिम लीग नवाज के लिए चैलेंज मईशत का है जो सबसे बड़ा, जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत के लिए भी चैलेंज है। IMF के साथ आपका दूसरा प्रोग्राम शुरू होगा, उसकी शराइत उस पर हुकूमत अमल दरामद करना चाहती है।
انویسٹمنٹس جو اب ملک سے آنی ہیں، باہر سے مڈل ایسٹ سے آنی ہیں، چین کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، امریکہ کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، یہ بڑا چیلنجز ہیں. ان سے حکومت اگر نمٹ لیتی ہے، اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے، وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بہت دور جا چکی ہے. اب راستہ بچتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے والی جماعتیں ہیں، اس لیے بظاہر کوئی ایسا خطرہ نظر آتا نہیں ہے. عمران خان صاحب اگر رہا ہوتے ہیں، یا عمران خان صاحب کی کوئی بات چیت اگر کسی موقع پہ کسی نتائج تک پہنچتی ہے تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ عمران خان صاحب کو حکومت دے دی جائے گی. اگر آپ کے پی کے کی حکومت کو دیکھیں جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، کیا وہ کمپرومائزڈ گورنمنٹ نہیں ہے؟ کیا پی ٹی آئی نے جو بیانیہ اختیار کیا تھا ہم کسی سے بات چیت نہیں کریں گے، کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب پوری کیبنٹ کو لے کے کور ہیڈ کوارٹرز نہیں چلے گئے تھے؟ کیا اب بھی وہاں پہ ان کے معاملات، اس وقت تو علی امین گنڈا پور صاحب بڑے برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، ادھر سے ان کی بات سنتے ہیں، ادھر سے عمران خان صاحب کی ناراضگی آ کے جیل میں انہیں سننی پڑتی ہے، درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں وہ. پاکستان کی سیاست ہر وقت کمپرومائزڈ ہوتی ہے، آپ کا میڈیا کمپرومائزڈ ہوتا ہے، ہم کمپرومائز سوسائٹی ہیں، ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے. اور جب ہم اس کمپرومائز سوسائٹی میں رہتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ حکومت کتنا عرصہ چلتی ہے، کتنا عرصہ نہیں چلتی. لیکن بڑے چیلنجز میں سے معیشت کے چیلنج کے علاوہ حکومت کے لیے اس وقت کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. اپوزیشن کا چیلنج جو ہوتا ہے وہ میرے خیال میں اپوزیشن اپنی طاقت ساری دکھا چکی ہے، کیونکہ ان کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، ان کے سامنے پنجاب میں مریم نواز نہیں کھڑی، ان کے سامنے شہباز شریف صاحب نہیں کھڑے. اس لیے اگر پی ٹی آئی کا رویہ جو اکثر 2-4-5 دن بعد کسی ایسے بیانات کی طرف چلا جاتا ہے، سعودیہ کے خلاف بیانات دیکھ لیں، عمران خان صاحب نے چند روز پہلے آرمی چیف کے بارے میں جو جیل میں صحافیوں سے بات چیت میں کہا، آپ مجھے بتائیے ان حالات میں اسپیس اسٹیبلشمنٹ کسی پارٹی کو دے گی تو کیسے دے گی، کیوں دے گی؟ یہ اہم سوال ہے. اچھا ماریہ، یہ جو تاثر ہے کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ اس وقت ان سیاسی جماعتوں سے نہیں ہے جو اقتدار میں ہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے، اور دوسرا میاں صاحب کی جو چوتھی وزارت عظمیٰ ہے اس میں پچھلی دفعہ تو رنگ میں بھنگ ڈالا عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے، اگلی دفعہ ان کے لیے کیا خدشہ ہے سب سے بڑا؟ دیکھیں، پاکستان کی سیاست میں ہم کچھ بھی اتنا حتمی نہیں کہہ سکتے. ادھر 2 سائیکلز ہوتے ہیں. ایک ریگولر الیکشن کا سائیکل ہوتا ہے جس کے بعد حکومت کی کیا شکل ہے، کیا ساخت ہے، وہ چیز طے ہوتی ہے، اور ہر 3 سال بعد ایک اور سائیکل ہوتا ہے جس کے اندر کیا تبدیلی ہوگی یا تسلسل ہوگا. وہ سائیکل بھی بڑا آنے کو قریب ہے. تو اتنے کوئی ایک ڈگر پہ تو سیاست چل نہیں رہی ہوتی، مختلف قسم کے وہ لیولز کے اوپر مختلف قسم کے وہ اس وقت لیول کے ساتھ چل رہی ہے. اکتوبر نومبر کے بعد ہم دیکھیں گے جب اگلا سال چڑھے گا، پھر ہمیں ایک اہم سوال ہمارے سامنے ہوگا کہ کیا تبدیلی ہونی ہے، تسلسل ہونا ہے. تو اس وقت سیاست بدلے گی، اور یہ سب کو معلوم ہے. یہ بات زرداری صاحب کو بھی معلوم ہے، یہ بات نواز شریف صاحب کو بھی معلوم ہے، جس کی پیش بندی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا پش بیک کر کے کر رہے ہیں. یہ بات عمران خان صاحب کو بھی معلوم ہے، اور یہ بات تمام سٹیک ہولڈرز کو معلوم ہے. کیا اس وقت ہم بیٹھ کر جون جولائی اگست اگلے سال کا کوئی سیاسی منظرنامہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ ہرگز پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ یہاں پر ہر 3 سال بعد ہم نے سیاست کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا، جبکہ بہتر تو یہ ہو کہ وہ 5 سال کا سائیکل مکمل ہو، لیکن ایسا مجھے ابھی بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اچھا عارفہ، یہ جو موجودہ سیاسی سائیکل ہے جیسے ماریہ نے ایکسپلین کیا، اس میں آپ عمران خان کی سیاست کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ اطہر صاحب، وہی والی بات کہ کیا کہہ سکتے ہیں، بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ. بٹ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ہم ابھی آپ کو ان کی سیاست ختم نظر آ رہی ہے، بالکل بیکار نظر آ رہی ہے؟ وہی آپ کو بتانے لگی تھی کہ دیکھیں، ہم جب ٹی وی چینلز پہ بیٹھتے ہیں نا تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف پاور پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ یہاں کھڑی ہے، عمران خان صاحب وہاں کھڑے ہیں، مریم نواز یہاں کھڑی ہیں، شہباز شریف صاحب وہاں کھڑے ہیں. بھائی 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور ایک چیز اسی تاریخ نے ہمیں یہ بھی سکھائی ہے کہ جو لوگوں کی چوائس ہوتی ہے نا، ایونچولی اسٹیبلشمنٹ کو وہ ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، وہ پاورز اس کے کم کر دیتے ہیں حکومت کے، مگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایونچولی جو لوگوں کی پسند ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی پاور میں آئی، پاکستان مسلم لیگ نواز بھی 99 کے coup کے بعد واپس پاور میں آئی، اور آگے بھی ایسے ہی ہوگا. جب تک لوگوں کا ووٹ کسی پارٹی کے ساتھ ہے تو اس پارٹی کو یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی ختم نہیں کر پائی، اور نہ پاور پالیٹکس. تو اگر لوگ کھڑے رہے پاکستان تحریک انصاف سے تو عمران خان صاحب کا بھی مستقبل ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہوگا. فیصلہ لوگ
सकते हैं। अच्छा मलिक साहब, तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त चैलेंज जो है वो बड़ा विद इन आपको नज़र आता है, जो मुख्तलिफ बयानिए नज़र आते हैं, एक दूसरे से बहस हो रही है, मुख्तलिफ किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं, या फिर उनको चैलेंज जो है वो उनकी जो मुखालफीन हैं, जो मुखालिफ जमातें हैं, उनसे बड़ा चैलेंज है? देखिए, तहरीक इंसाफ के अंदर भी खुद एक बड़ा चैलेंज मौजूद है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की एक निज़ाती टीम है जो पुरानी इमरान खान साहब के साथ चलती आ रही है। एक वो लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से इंजॉयमेंट करके, वजारतें भुगता के, अब उनकी स्पेस पीटीआई के अंदर बनी हुई एक लंबी फहरिस्त है। अब आप देख लें लीडरशिप के अंदर भी, इसलिए ये चैलेंज अंदर से मौजूद रहेगा हर उस जमात के लिए जिसके पास 10-12 जमातें बदल के आने वाले लोग मौजूद होते हैं, क्योंकि उनका टारगेट अपने टारगेट्स अचीव करना होता है। उनका टारगेट कोई नजरियाती, कोई मुल्क के अंदर तब्दीली की ख्वाहिश नहीं होता। दूसरी बात जो हम कहते हैं कि हुकूमत सियासत, यकीनी बात है ख़त्म नहीं होती। हम ये कहें आज बैठ के इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म हो गई है, मेरे ख्याल में कोई दुरुस्त तजिया नहीं है। सियासत के अंदर से जब एक दफ़ा आपको पाकिस्तान की सियासत में जब आप जाके कहीं लड़ाई उस जगह पे लड़ते हैं जहां आपके पर कटने शुरू होते हैं, तो आज तक तो हमने देखा है कि आपके जो पर कटते हैं वो आस्ता आस्ता कटते चले जाते हैं। 97 का नवाज शरीफ 99 में अगर बाहर निकाला गया तो वापस आके नवाज शरीफ उस तरह का नवाज शरीफ नहीं बन सका। क्या परवेज रशीद साहब को नवाज शरीफ ने नहीं हटाया? क्या तारक फातमी को नवाज शरीफ साहब ने नहीं हटाया? क्या मुशाहिदुल्लाह खान साहब को नवाज शरीफ साहब ने नहीं हटाया? इसलिए कि नवाज शरीफ साहब वापस इक़्तिदार में आ चुके थे, लेकिन 97 वाले नवाज शरीफ नहीं थे। ठीक है। पीपल्स पार्टी जिस इक़्तिदार को लेके वज़ारत उज़्मा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने संभाली थी, वापस आज तक नहीं आ सकी। कंप्रोमाइज पीपल्स पार्टी है। इमरान खान साहब को जो इक़्तिदार दिया गया 2018 के बाद, अब पॉपुलैरिटी उनकी बहुत ज़्यादा है। अगर कल उनकी स्पेस मिलती है, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, कंप्रोमाइज्ड पॉलिटिक्स होगी। इसलिए पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की तरजीहात, अगर सियासत और पाकिस्तान होती, ये ताकतवर होते। इनकी तरजीहात अपनी ज़ात से आगे नहीं जाती, इसलिए ये कंप्रोमाइज्ड होते हैं। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।